सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाएं, आपकी सब भी ठीक है? मौलवी आफाक साहब भी मौजूद हैं कि नहीं हमारे साथ? जी उस्ताद जी मौजूद हैं। आफाक साहब मौजूद हैं, खैरियत से हैं मौलवी आफाक साहब? तो अहदीस कल वाली याद की आप हज़रात ने? जी उस्ताद जी। तो मेरे ख्याल से हमारी जो है ना वो कोई 60 के करीब लगभग अहादीस हमने पढ़ ली हैं। तो मेरी राय यह है कि हम ना हदीस थोड़ा स्लो कर देते हैं, एक एक सबर कर देते हैं और सिराजों को ज़्यादा वक्त देते हैं, ताकि आप हज़रात रोज़ाना इसका तकरार और उसकी तरतीब बंदा करें। आवाज करती है सर, क्या फरमाए? मैंने कहा हमारी जो अहादीस है, जी जी जो हमने अहादीस पढ़ी है अब तक, ये हो गई है, अल्लाह का भला करे कि 64 हो गई। जी जी तो मैं ये कह रहा था कि आप हज़रात रोज़ाना की कोई ऐसी मुस्तकिल तरतीब बनाएं ताकि आपकी अहादीस का जो है वो तकरार चलता रहे आपस में। जी सर। तो मुझसे अब्दुल रफ़ी साहब की राय थी कि भाई हम 60 सफ़र कर लें, लेकिन मेरा जो है वो ज़हन ये है अगर हम 80 हदीस पूरी कर लें। आगे एक 82 नंबर से अहमियत ज़िक्र व आदाब शुरू हो रहा है, तो हम उससे पहले पहले 81 अहादीस हैं, हम इनको पूरा कर लेते हैं। जी जी लेकिन इस सूरत में कि आप हजरात इन सारी अहादीस को नंबर वार याद रखें। इंशाल्लाह उस्ताद जी। हाँ, अक्सर याद है उस्ताद जी, तो कुछ चंद रहती हैं तो वो इंशाल्लाह याद कर लेंगे। बात है, आप नियत करेंगे तो बाकी भी इंशाल्लाह सारी याद हो जाएंगी, अल्लाह पाक आसानी कर देगा। और आप उलमा इंशाल्लाह कराम में आप माशाल्लाह सियासत पढ़ी हुई है, सारी किताबें हदीस तो पढ़ चुके हैं आप। ये इंतखाब है बुखारी और मुस्लिम का। तो एक हदीस सुना दे मौलवी आफाक, एक साहब सुना दे, एक मौलवी हुसैन साहब सुना दे, एक बरकत के जी लिए। सर। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अन्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी इस्लाम से रिवायत करते हैं कि मन काला तारा मिन काला मन तारा मिन अल-लैल फ़क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। काला और वो ये कलिमात कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वाले कलिमात कहे। सुम्मा काला अल्लाहुम्मा फ़िरली, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करे। और दुआ या दुआ मांगता है तो उस्तजीब लहू, उसके लिए उसकी दुआ कबूल की जाती है। और अगर वो वज़ू करता है और नमाज पढ़े, इन तवज़्ज़अ व सल्ला क़ुबिलत सलातुहु, अगर वो बंदा वज़ू करके नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज को कबूल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति आज़ुमिन अलल जबहति व अशार बियदिही अला अनफिही वल यदैनि वर्रुकबतैनि व अतराफिल क़दमैनि व ला तकफ़ित अस्सियाब वश्शअर। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 قسم کی ہڈیوں پر سجدہ کروں، ماتھے پر. اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف، دونوں ہاتھوں کی طرف اور دونوں گھٹنوں کی طرف اور دونوں قدموں کی طرف، قدموں کے اطراف کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ ولا تکفی الثیاب والشعر، اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو سمیٹنا شروع نہ کر دے. ہاں وہ ہے نکفیتا کا بھی جو ہے وہ عطف اسجدہ کے اوپر ہے، یعنی مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں، یعنی مٹی سے، گرد و غبار سے بچانے کے لیے. تو یہ ہے تعار، یہ باب تفاعل سے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ نیند سے بولتے ہوئے بیدار ہونا. یہ بس اوقات بندہ جو ہے وہ رات کو سویا ہوتا ہے اور اچانک بندہ اٹھ جاتا ہے، کبھی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ اپنی زبان سے بڑبڑا رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے نیند سے بیدار ہونا، یعنی نیند سے بولتے ہوئے بیدار ہونا. تو جس کی آنکھ کھلے سویا ہوا تھا اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرمائیں گے. چلیے یہ آگے پڑھتے ہیں. مسند عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ بڑے مضبوط صحابی تھے، اللہ نے بڑی ماشاءاللہ طاقت دی تھی، بڑی ہمت اللہ نے، بڑے جفاکش آدمی تھے عبداللہ بن عمر. اور انہی کا قصہ مشہور ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے کی اجازت مانگی تو پھر آپ نے منع فرمایا. تو یہ عبادت کا بڑا ذوق و شوق تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اندر، اور یہ سوالات کے جو ہے وہ بڑے عجیب سوال اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے. بہت سارے ان کے قصے مشہور ہیں. ہر صحابی رسول ہیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، کسی کے اندر ایک خصوصیت رکھی، کسی کے اندر اللہ نے دوسری خصوصیت رکھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا انتخاب کا صحابہ. بہرحال اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، مجھے اللہ نے نبیوں میں سے چن کے امام الانبیاء بنایا. پوری کائنات کے انسانوں میں سے اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا. تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، رہنما ہیں پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگ. آپ نے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح مت بن کہ وہ تہجد پڑھا کرتا تھا تو اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا. کانا یقوم اللیل، وہ رات کو قیام کرتا تھا. قیام سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا. فترک قیام اللیل، لیکن اس نے سستی کی وجہ سے قیام اللیل چھوڑ دی، اس نے تہجد کی نماز چھوڑ دی. تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ جب بھی آپ عمل کرو تو اس کو مشتغل کرو، اس کو ہمیشہ کرو. یہ گویا کہ ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو مستقل ہو، ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا. اللہ کی مدد جب دوام عمل ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر دوام نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کو محبوب نہیں. اس وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر جب کرتے ہیں تو ذکر کا وقت مقرر کر لیں، جگہ مقرر کر لیں، بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کریم ہے، تو اللہ کے فرشتے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ فلانا وقت وہ فلاں بندے کے ذکر کا ہے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے. مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے بڑا اور افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ چونکہ بعض احادیث کے اندر مختلف احادیث میں مختلف سوالات موجود ہیں، اور پھر یعنی سوال تو ایک ہی، ای الاعمال افضل، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انسانیت کے نباز۔ آپ کو جیسے حکیم کو نبض پڑھ کے پکڑتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اس میں کیا کیا بیماری ہے، کیا کیا مسئلہ ہے۔ امام الانبیاء تو انسانیت کے سب سے بڑے نباز تھے، آپ سے بڑا نباز کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس کے اندر کیا کمی ہے، تو جو آپ کمی دیکھتے تھے اس کے مطابق آپ نے مختلف جگہوں پر آپ نے ایک سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چلے جی سراج شریف پڑھ لیں۔ آپ کے سامنے علم المیراث کی غرض و غایت اور جناب والا اس کا موضوع اس کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ علم الفرائض اور علم المیراث کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کا اللہ نے اجمال، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، یعنی اللہ پاک نے اصول بیان فرمائے، لیکن ان کی جزیات، ان کی تفصیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن علم المیراث ایسا علم ہے اور ورثاء کے حقوق ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ خود قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان فرمایا۔ تو بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلم الفرائض وعلمها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أفضل شيء ينسى من أمتي۔ آپ نے فرمایا کہ تم فرائض سیکھو اور یہ لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا، یہ علم میراث بھلا دیا جائے گا، اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کہ میری امت سے اٹھا لی جائے گی۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کا جھگڑا ہوگا، میراث کے متعلق ان کا اختلاف ہوگا، وہ جا کے کسی سے مسئلہ پوچھنا چاہیں گے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو ان کے مسئلے کو حل کر سکے۔ اس لیے علم المیراث آدھا علم ہے، آپ نے اس کو نصف العلم فرمایا ہے، یہ بڑا اہم علم ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی تعریف کا، اور اسی طریقے سے بھائی اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک کی دو آیات ہیں، دو تین آیات ہیں، اگر بندہ وہ یاد کر لے تو اس کو کوئی مشکل پیش نہیں ہے۔ ایک تو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو آیات یہ ہیں، اور تیسری یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ ان دو تین آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تمام ورثاء کے حقوق کو بیان فرمایا، یہ ہے رب العالمین کا کلام۔ بعض یعنی ایک دن بتا رہے تھے کہ یہ اتنا اہم علم ہے کہ بعض ممالک میں، یورپی بعض ممالک میں بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی، اور جناب ان کا مطالعہ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا ہے، وہ انسان کا لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جناب اللہ کی کتاب ہے۔ دو تین آیات کے اندر اللہ نے سب کو جمع فرمایا۔ بہرحال یہ ان آیات کو ہم یاد کر لیں، ان آیات کا مطلب، ان کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ میراث کا مستحق کون ہے اور میراث کا مستحق کون نہیں۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، تو کون کون اس کے مال کا اس کے مرنے کے بعد مستحق بنے گا، اور کون کون مرنے کے بعد اس کا مستحق نہیں بنے گا۔
تو پہلی بات آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. ورثہ کی، مولوی فاخر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ہاں، ساتھ ہی کہیں ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ذوی الفروض، دوسرے عصبات، اور نمبر 3 ذوی الارحام. جو بھی آدمی مرتا ہے تو ہم نے بھی مرنا ہے. تو ہر ایک کے رشتہ داروں میں سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ ہوتے ہیں ذوی الفروض، دوسرے ہوتے ہیں عصبات، اور تیسرے ہوتے ہیں ذوی الارحام. یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب بھائی ذوی الفروض کون ہے؟ ذوی الفروض کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے، ذوی الفروض ان ورثاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے متعین ہیں. قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جن کے حصے متعین ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ذوی الفروض، فروض میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ فروض یہ حصے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ نازل کردہ کے معنی میں بھی ہے، مقرر کردہ کے معنی میں ہے، اور جتنے بھی معانی ہیں تمام کا اس کے ساتھ تعلق اور بہترین اس کا ربط ہو جاتا ہے. ذوی الفروض حصوں والے. اب حصے، بھائی حصوں والے، حصے سے کیا مراد ہے؟ تو اس بات کو ذہن رکھیے، ذہن نشین فرما لیں کہ 6 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں بھائی؟ حصے ہیں 6. نصف، ربع، ثمن. نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس. سمجھ میں آ رہی بات بولی حسین صاحب؟ جی استاد جی. 3 قسم کے ورثاء ہوتے ہیں. جب آدمی مرتا ہے تو 3 قسم کے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض، دوسرے عصبات، اور تیسرے ذوی الارحام. ذوی الفروض کن کو کہتے ہیں؟ ذوی الفروض کا معنی ہوتا ہے حصوں والے، یعنی وہ ورثاء کہ جن کے حصے متعین ہیں، جن کے حصے متعین ہیں. اب چونکہ ذوی الفروض، فروض فرض کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں، تو بھائی اب حصے کتنے ہیں؟ تو حصے 6 ہیں. حصے کتنے ہیں؟ 6. نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس. آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے متعلق بتا دیا. جہاں بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کو 2 حصوں کے، 2 عورتوں کے حصے کے برابر. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اگر عورتیں وہ 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا. وإن كانت واحدة فلها النصف. اور اگر ایک عورت ہے تو پھر اس کو نصف ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر آدمی مر گیا اور اس کے ماں باپ موجود ہیں اور اس کی جناب والا اس کی اولاد بھی موجود ہے تو پھر ان کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ ہر ایک کو جو ہے وہ سدس ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بن رہے ہیں تو اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. لیکن اگر اس مرنے والے کے بھائی موجود ہیں یا اس کی بہنیں موجود ہیں تو پھر ماں کو سدس ملے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین. لیکن یہ سب کچھ کب ملے گا؟ اگر اس کے ذمے میں قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر اس مرنے والے نے وصیت کی تھی مال کے تیسرے حصے میں اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے بعد پھر جو بچے گا اس میں سے جو ہے پھر ہر ایک کا حصہ دیا جائے گا. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے کون زیادہ نفع پہنچائے گا تم. یہ حصے اللہ کے متعین کردہ ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے اور حکمت ہے. اب یہ دیکھو یہاں پر جو اللہ پاک نے کتنے جب ورثہ کسے بیان فرما دی. تو یہ ہے کلام اللہ. اتنی جامعیت ہے اللہ کے کلام میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور تمہارے واسطے یعنی مردوں کے واسطے نصف ہے اس مال کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے.
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. اور اگر تمہاری بیویاں مر گئی ہیں اور جناب والا اولاد نہیں ہے کوئی بھی تو پھر آپ کو جب وہ اگر اولاد موجود نہیں ہے تو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہے مرنے والی بڑی بیوی کی تو پھر آپ کو ربع ملے گا، لیکن اس سے پہلے دو کام کرنے پڑیں گے۔ اگر قرض ہے اس کے ذمے میں پہلے اس کا قرض ادا کریں، یا اگر اس نے وصیت کیا تو صحیح مال میں سے اس کی وصیت نافذ کریں، اس کے بعد مال تقسیم کریں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم مرد مر گئے تمہاری بیوی موجود ہے تو تمہاری بیویوں کو ربع ملے گا تمہارے مال کا، اگر تمہاری اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر نوے والا تمہاری اولاد موجود ہے تمہاری بیوی کی ہے تو پھر آپ کی بیوی کو کل مال کا جو ہے وہ یعنی ثمن ملے گا، 8% ملے گا، لیکن اگر آپ کے ذمہ قرض تھا پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر آپ نے وصیت کی تھی تو وصیت کو تہائی مال میں سے ادا کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے آپ کی بیوی بچوں کو دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، اور کہتے ہیں کہ اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے باپ وہ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یہ ایسی کوئی عورت ہے اور اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اب یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اسے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات ان دو آیات کو یاد کر لیجیے، اور آپ ان آیات کو یاد کریں، انشاءاللہ ہم روزانہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا وہ سمجھائیں گے، جیسے ابھی ہم نے شروع کیا کہ مستحق کون ہے اور مستحق کون نہیں ہے مرنے والے کے مال کا۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں، جب بندہ مرتا ہے 3 قسم کے اس کے ورثاء ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض، دوسرے عصبات ہوتے ہیں، اور تیسرے ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آیا تھا بھائی ذوی الفروض۔ ذوی الفروض کس کو کہتے ہیں؟ ذوی الفروض ان ورثاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے متعین اور مقرر ہیں۔ اب بھائی حصے کتنے ہیں پہلے حصوں کا پتہ چلے تو بھائی 6 حصے ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ کافی ہے کہ اور بھی آگے چلیں؟ اور یہ فاق صاحب کافی ہے سر جی، کافی ہے۔ چلیے ان کو اچھی طریقے سے یاد کیا کریں، روزانہ تھوڑا سا مجھے سنا دیا کریں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جی سر جی جی السلام علیکم جی ورحمۃ بالکل، اللہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد جی کیا فرمایا؟